اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, Prophet Muhammad, peace be upon him, said, if Allah wants to do good to somebody, he afflicts him with trials. Sahih Bukhari. Today we will start our last chapter, chapter number 15, Mustafa Kamal by Wilfred F. Castle. بچوں آپ ناول جو ہے اگر آپ نے بائی نہیں کیا ہے اپنا گڈ بائی مسٹر چپس تو پلیز بائی کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد آپ کا ناول سٹارٹ کرایا جائے گا. ٹھیک ہے، لیٹس ہیو این انٹروڈکشن آف دس چیپٹر مصطفیٰ کمال. Wilfred F. Castle has presented to us the work and achievements of Mustafa Kamal as the greatest leader of Turkey. Mustafa Kamal was born on 1888 and died in 1938, and he was later called Ataturk, father of the Turks. He worked for national unity and independence. He was elected President of Turkey in 1923 and ruled for 15 years. The present essay is about the situation in Turkey after the First World War and Ataturk's rule. Mustafa Kamal is known as Kamal Ataturk, and Ataturk means father of all the Turks. He was a Turkish military officer during the First World War, in which Turkey was Germany's partner against Britain, France, Russia, etc., the Allies. After the First World War, the Allies began controlling Turkey through his Sultan Mehmed IV in Istanbul. The Sultan sent Mustafa Kamal to Anatolia to fight against rebel Turkish soldiers in 1919 as Governor General of the Eastern Provinces. This was a great chance for him to fight against the Western Allies and the Sultan with the help of the people and the army. ولفرڈ ایف کیسل نے بچوں مصطفیٰ کمال کے کام اور کارہائے نمایاں کو بطور ترکی کے عظیم ترین رہنما کے ہم پر واضح کیا ہے. مصطفیٰ کمال بعد میں اتاتورک یعنی ترکوں کا باپ کہلائے، اور انہوں نے قومی یکجہتی اور آزادی کے لیے کام کیا. 1923 میں انہیں ترکی کے صدر کے طور پر منتخب کر لیا گیا تھا اور انہوں نے 15 سال تک حکومت کی تھی. تو یہ جو موجودہ آپ کا لیسن ہے بچوں، یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ترکی کی صورتحال تھی اور اتاتورک کے دور حکومت کے بارے میں یہ سارا چیپٹر ہے آپ کا. پہلی جنگ عظیم میں ترکوں نے برطانیہ، فرانس اور روس کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور مصطفیٰ کمال جو تھے وہ ترک فوج میں افسر تھے. اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اتحادیوں نے استنبول میں سلطان محمد چہارم کے ذریعے ترکی پر تسلط قائم کرنا شروع کر دیا. سلطان نے مصطفیٰ کمال کو 1919 میں اناطولیہ سے باغی ترک سپاہیوں کے خلاف لڑنے کے لیے مشرقی صوبوں کے گورنر جنرل کی حیثیت میں بھیجا. یہ اس کے لیے بڑا موقع تھا کہ وہ لوگوں اور فوج کی مدد سے مغربی اتحادیوں اور سلطان کے خلاف لڑے. Mustafa Kamal reached a part of Anatolia with the decision to oppose the Greek forces and the Turkish government. He started making preparations to gain full control of Turkey. He had secret meetings with the commander of an army corps staying in Ankara. He made a plan to prepare guerrilla groups of fighters and a national army to fight against from Sultan Mehmed and his government. مصطفیٰ کمال اناطولیہ کے علاقے میں یونانی فوجوں اور ترک حکومت کی مخالفت کے فیصلے کے ساتھ پہنچا. اس نے ترکی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں، اور انہوں نے انقرہ میں رہتے ہوئے ایک فوجی یونٹ کے کمانڈر سے خفیہ ملاقات کی اور یونانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے گوریلا جتھے اور نیشنل فوج تیار کرنے کا منصوبہ بنایا. اور انہوں نے سلطان محمد اور اس کی حکومت سے کسی قسم کی مدد نہ لینے کا فیصلہ کیا. محمد فورتھ ordered
Mustafa Kemal to return to Istanbul. In reply, Mustafa Kemal asked Mehmet to come to Anatolia to lead the forces against the foreign enemies. Mehmet asked the nationalists gathered at Ankara to transfer their activities to Istanbul, not to oppose him, and to put Mustafa Kemal's ideas into practice. The nationalists went there in 1920, and Mustafa Kemal alone continued making war preparations against the Allies. اب محمد چہارم نے مصطفیٰ کمال کو استنبول واپس آنے کا حکم دیا۔ جواب میں مصطفیٰ کمال نے محمد کو اناطولیہ آ کر فوجوں کی بیرونی دشمنوں کے خلاف کمان کرنے کو کہا۔ محمد نے قوم پرستوں سے جو انقرہ میں اکٹھے تھے اپنی سرگرمیاں استنبول میں منتقل کرنے اور اس کی مخالفت نہ کرنے اور مصطفیٰ کمال کے خیالات کو عمل میں لانے کو کہا۔ قوم پرست 1920 میں وہاں چلے گئے اور مصطفیٰ کمال نے اکیلے اتحادیوں کے خلاف جنگی تیاری جاری رکھی۔ The Turks started war preparations against the Greeks in Anatolia under the command of Mustafa Kemal. The Allies dissolved the National Assembly at Istanbul. Mustafa Kemal called the Revolutionary Grand National Assembly at Ankara. مصطفیٰ کمال کی کمان میں ترکوں نے اناطولیہ میں یونانیوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ اتحادیوں نے استنبول میں قومی اسمبلی تحلیل کر دی۔ مصطفیٰ کمال نے انقرہ میں انقلابی عظیم قومی اسمبلی طلب کر لی۔ This assembly declared that it would run the government of the country. The Allies were trying to divide the parts of the country among themselves. The Turkish government at Istanbul agreed to a treaty with the Allies, giving away most of Turkey to them. The whole nation rose against the Sultan. اب اس اسمبلی نے اعلان کیا کہ یہ ملک کی حکومت چلائے گی۔ اتحادی ملک کے حصے آپس میں بانٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور استنبول میں ترک حکومت اتحادیوں کے ساتھ معاہدے کے تحت ملک کا زیادہ حصہ انہیں دینے کو تیار تھی۔ تو تمام قوم جو تھی بچوں ترک قوم وہ سلطان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ In 1921 the Greeks attacked the Turks in Anatolia. Mustafa Kemal's forces fought bravely against them and pushed them back into the Mediterranean. Mustafa Kemal entered Izmir in 1922 as commander-in-chief of the Turkish forces after winning the war against the Greeks. 1921 میں یونانیوں نے اناطولیہ اور ترکوں پر حملہ کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کی فوجیں ان کے خلاف بڑی بہادری سے لڑیں اور انہیں واپس بحیرہ روم میں دھکیل دیا۔ یونانیوں کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد 1922 میں مصطفیٰ کمال ازمیر میں ترک فوجوں کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے داخل ہوا۔ In 1923 the Grand National Assembly of Turkey abolished the Sultanate and declared that Turkey was a republic. Mustafa Kemal was appointed President of Turkey. General Ismet İnönü was made Prime Minister. Sultan Mehmed IV had been sent into exile. Everyone accepted Mustafa Kemal as the greatest savior of Turkey. All gave him complete authority as ruler. اب 1923 میں ترکی کی عظیم قومی اسمبلی نے سلطان کے حکومتی ادارے کو منسوخ کر دیا اور مصطفیٰ کمال کو ترکی کا صدر تعینات کر دیا گیا اور ترکی کو جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ عصمت انونو کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ سلطان محمد چہارم کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ ہر شخص نے مصطفیٰ کمال کو ترکی کا عظیم ترین نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا اور سب نے اسے بطور حکمران کے مکمل اختیار دے دیے۔ After coming to power, Mustafa Kemal's first aim was to educate the people. He made arrangements for the education of all the uneducated. He also replaced the old Turkish script with the Roman script. He also set up a committee to simplify the Turkish language. Efforts were made to stop the use of languages like Persian and Arabic and of difficult words or phrases. Old titles like Pasha were also abolished. اب اقتدار میں آنے کے بعد مصطفیٰ کمال کا پہلا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا تھا، تو اس نے تمام تر غیر تعلیم یافتہ افراد کے لیے تعلیم کے انتظامات کیے اور اس نے ترکی کے پرانے رسم الخط کی جگہ رومن رسم الخط جو ہے وہ رائج کیا۔
یہ رومن انگلش رسم الخط وہ ہوتا ہے بچوں، جیسے آپ لوگ میسیجز جو آج کل کرتے ہیں وہ اردو کو جب آپ انگلش کے لیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ سینڈ کرتے ہیں اپنے میسیجز وغیرہ، ٹھیک ہے، تو وہ رومن جو ہے وہ رسم الخط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے ترکی زبان کو آسان بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دی۔ عربی اور فارسی جیسی زبانوں کے الفاظ اور مشکل تراکیب کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ پاشا جیسے پرانے القابات بھی ختم کر دیے گئے۔ مصطفیٰ کمال abolished the use of the Greek cap fez. He made the use of the hat compulsory. مصطفیٰ کمال abolished the veil اور پردہ in Turkey. He did this so that the Turkish women could get higher education and could work with men. مصطفیٰ کمال نے یونانی ٹوپی فیز کا استعمال ممنوع قرار دے دیا اور ہیٹ کا استعمال ضروری قرار دیا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی میں نقاب یا پردہ ختم کر دیا۔ اس نے یہ اس لیے کیا تاکہ ترک خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں اور مردوں کے ساتھ کام کر سکیں۔ مصطفیٰ کمال started the construction and development of railways and roads in the country on a large scale. Under Mustafa Kamal, Turkish industry made great progress. Thousands of factories were set up. The banking system was also organized. The debt which the country had to pay to other countries reduced much. مصطفیٰ کمال نے ملک میں ریلوے اور سڑکوں کی تعمیر اور ترقی کا کام بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کمال کے تحت ترکی نے بہت ترقی کی، ہزاروں فیکٹریاں لگائی گئیں، بینکوں کے نظام کو منظم کیا گیا۔ اسی طرح دوسرے ملکوں کو واجب الادا قرضوں میں بھی بہت کمی واقع ہوئی۔ مصطفیٰ کمال brought about complete revolutionary changes in all the branches of Turkish life. He made Turkey a modern country. Under him, the Turkish nation made tremendous progress in just a few years. Western Europe had taken 150 years to reach such an advanced stage. اب مصطفیٰ کمال نے بچوں ترکی میں زندگی کے ہر پہلو میں انقلابی تبدیلیاں کی۔ اس نے ترکی کو ایک جدید ملک بنایا اور ان کے تحت چند سالوں میں ترک قوم نے بہت زیادہ ترقی کی۔ مغربی یورپ نے ترقی کے اس مرحلے پر پہنچنے کے لیے 150 سال لگائے تھے۔ We need to bring in rulers of Mustafa Kamal's ability and caliber to run the country. The conditions prevailing in our unfortunate society are no better than those of the pre-Ataturk Turkish society. And why did our military rulers did not revolutionize our society like Kemal Ataturk or Charles de Gaulle of France? Why did they not prove to be revolutionary leaders like Mao Zedong of China? تو ہمیں بچوں مصطفیٰ کمال کی اتاترکی قابلیت اور خوبی کے حکمران لانے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کو بھی چلائیں اور ہمارے معاشرے کے حالات بھی بدل ڈالیں۔ یہ تو بچوں ایک تھوڑی سی بریف سمری تھی آپ کی اس چیپٹر کے حوالے سے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کا لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن شروع کریں گے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ چیپٹر پڑھیں گے۔ اور پھر میں آپ کو دوبارہ کہہ رہی ہوں بچوں، کل آپ کا یہ بک جو ہے وہ ٹیکسٹ بک آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا ناول سٹارٹ کریں گے، تو پلیز آپ لوگ ناول بائی کر لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب ہم آ جاتے ہیں بچوں آپ کے ایڈیمز کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے ایڈیمز جو ہیں آج ہیں 306 سے 310 تک۔ 306 سے بچوں سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے، مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھنا۔ 307 اسکاٹ فری، محاسبے سے آزاد۔ 308 سی آئی ٹو آئی، پوری طرح متفق ہونا۔ 309 سیل لائک ہاٹ کیکس، ریوڑیوں کی طرح بکنا۔ 310 سیل سم تھنگ آف، سستے داموں فروخت کر دینا۔ اب آپ کے آ جاتے ہیں بچوں پریپوزیشنل فریزز جو کہ آپ نے کرنے ہیں آج 148 سے 152 تک۔ 148 سے آپ نے کرنا ہے بچوں 152 تک۔ اچھا جی، 148 ہے بچوں کمپنسیٹ فار، تلافی کرنا۔ 149 کمپیٹ فار، کسی چیز کے لیے مقابلہ کرنا۔ 150 ہے بچوں کمپیٹ ود، COMPETE، ٹھیک ہے۔ کمپیٹ کے اسپیلنگ پچھلے والے پریپوزیشنل فریز میں بھی یہی تھے اور اس میں بھی یہی ہے کمپیٹ، لیکن اس کے ساتھ فار لگا تھا۔
اور یہ ہے compete with مقابلے میں ہونا، ٹھیک ہے، یعنی they will compete with each other for this post. پھر ہے جی complain against کسی کے خلاف شکایت کرنا، اور complain of یا about، complain about کا مطلب ہوتا ہے شکایت کرنا، ٹھیک ہے. یہ جی بچوں آپ کے آج 5 پریپوزیشنل فریزز ہو گئے ہیں. اب ہم آتے ہیں آج کی ٹرانسلیشن کے پیراگراف کی طرف، جو کہ آج ہم نے کرنا ہے پیراگراف نمبر 29. صحیح اسلامی نظام کیا ہے؟ سوالیہ نشان لگانا ہے اپنے بچوں. یہ وہ نظام ہے جس میں ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، فل اسٹاپ. اس میں ہر شخص اپنی قابلیت، ذہانت اور ایمانداری کی بنیاد پر بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ سکتا ہے، فل اسٹاپ. غریب استاد یا کسان پارلیمنٹ کا ممبر اور ملک کا حاکم بن سکتا ہے، فل اسٹاپ. کوئی بھی امیر طاقتور آدمی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتا. بس یہ آپ کا چھوٹا سا پیراگراف ہے. یہ صحیح اسلامی نظام، دا رائٹ اسلامک سسٹم. ہر شخص ترقی کر سکتا ہے، ایوری پرسن کین ڈیولپ، کین پراسپر، ٹھیک ہے. اچھا جی. ہر شخص اپنی قابلیت، ذہانت اور ایمانداری کی بنیاد پر بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ سکتا ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن on the basis of his ability, intelligence and honesty can reach the highest post. غریب استاد، پور ٹیچر یا کسان، پیزنٹ یا فارمر، پارلیمنٹ کا ممبر، بیکم دا ممبر آف پارلیمنٹ، اور ملک کا حاکم بن سکتا ہے، کین بیکم دا رولر آف دا کنٹری، ٹھیک ہے. پھر ہے جی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتا. بے انصافی کے لیے کیا آئے گا بچوں؟ انجسٹس، ٹھیک ہے. یعنی اسلامی معاشرے میں کوئی بھی امیر طاقتور آدمی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتا. اینی رچ پاورفل پرسن کین ناٹ ڈو اینی انجسٹس ود اینی ون. یہ تھا بچوں آپ کا آج کا پیراگراف نمبر 29. اس کو دھیان سے سنیے گا اور اپنی کاپیز میں دھیان سے اٹیمپٹ کیجیے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.